स्टार्ट हो गया मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا और ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं उनका कुछ हाल तुम्हें पढ़ के सुना देता हूँ। इस सूरत की तारफ में गुजर चुका है कि मुशरिकीन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए थे। इनमें से एक सवाल ये था कि इस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफर किया। यहाँ से उसका सवाल जवाब दिया जा रहा है। कुरान करीम ने बताया है कि इस शख्स का नाम ज़ुल्करनैन था। ज़ुल्करनैन की लफ्ज़ी मानी दो संगियों वाला। ये किसी नामालूम वजह से एक बादशाह का लक़ब था। हज़रत कुरान करीम ने इस बादशाह की तफ़सीलात नहीं बताई, वो कौन था, किस ज़माने में था। अलबत्ता उसके बशीरत बादशाह बशीर महकीन का रहमान ये था कि वो ईरान का बादशाह साइरस था, जिसने बनी इसराइल को जला बेबीलोन जला वतनी से निजात दिलाकर उन्हें दोबारा फ़लस्तीन में बात किया। कुरान करीम ने इतना बताया है कि उन्होंने 3 लंबे सफ़र किए थे। पहला दुनिया के इंतहाई मगरिबी आबादी तक, दूसरा इंतहाई मशरिकी आबादी तक, तीसरा इंतहाई शुमाली इलाके जहाँ उन्होंने याजूज माजूज के वहशियाना हमलों से लोगों को बचाने के लिए एक दीवार तामीर की थी। इरशाद पढ़ लोगे? मैं पढ़ूं? हाँ ज़रूर, बड़े अरसे बाद मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करें स्टार्ट? हाँ करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। वाक़या ये है कि हमने उनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा था, उन्हें हर काम के लिए वसाइल अता किए थे। फ़अत्बअ सबबा, इसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। हत्ता इज़ा बलग मग़रिब अश-शम्सि वजदहा तग़रुबु फ़ी अयनिन हमिअतिन व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैनि इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुंचे तो उन्होंने दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहे हैं, और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा, ए ज़ुल्करनैन, तुम्हारे पास और 2 रास्ते हैं, या तो उन लोगों को सजा दो या फिर उनके मामले में अच्छा रवैया अख्तियार करो। उनके पहले सफर का जिक्र है, जब उसका और ये मतलब है कि उस वक़्त मग़रिब में दुनिया की जो आखिरी आबादी थी, ज़ुल्करनैन वहाँ तक पहुँच गए, और वो ऐसी जगह थी उसके बाद कोई आबादी नहीं थी, और हद्दे नज़र तक समंदर फैला हुआ था। समंदर की शक्ल में एक स्याह रंग की दलदल जैसी थी, और शाम के वक़्त जब सूरज गुरूब होता तो वो देखने वाले को ऐसा लगता कि जैसे एक दलदल नुमा चश्मे में डूब रहा है। इस इलाके में काफ़ी लोग बाग थे, और ज़ुल्करनैन ने इसको फ़तह कर लिया। अल्लाह तआला ने उनसे फरमाया कि अगर तुम चाहो तो दूसरे फ़तहों की तरह तुम भी इन लोगों को कत्ल आम करके तकलीफ़ में मुब्तला कर सकते हो। अगर चाहो तो इनके साथ अच्छे रवैया अख्तियार कर सकते हो। दूसरे को अच्छे रवैया देकर अल्लाह तआला ने इशारा फरमा दिया, सुलह बेहतर है। ज़ुल्करनैन के बारे में ये बात यकीनी है कि वो पैगंबर थे या नहीं थे। अगर वो पैगंबर होते तो अल्लाह ताला ने बाद उनसे बरहा वही के ज़रिए फरमाई, और पैगंबर नहीं थे तो उनके इस ज़माने किसी पैगंबर के ज़रिए बात पहुँचाई, और ये भी मुमकिन है कि वही के बजाय इल्हाम के ज़रिए उनके दिल में बात डाली गई हो। वल्लाह आलम। क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा। उन्होंने कहा, उनमें से जो कोई ज़ुल्म का रास्ता अख्तियार करेगा उसे तो हम सज़ा देंगे, फिर उसने अपने रब के पास पहुँचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त अज़ाब देगा।
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ایک منٹ ٹاپک آن کا تھا یہاں تک کہ ہاں ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے ہم پھر اس نے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب سے عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا اور ہم بھی اس کا اپنا حکم دیتے وقت آسان بات ہی کہیں گے۔ ذوالقرنین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو ظلم کا کریں گے انہیں تو میں سزا دوں گا اور جو لوگ دعوت قبول کر لیں ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں گا۔ ثم أتبع سببا اس کے بعد وہ ایک اور اس کے پیچھے چل پڑے حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس ہم نے اس کو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اونٹ مہیا نہیں کیا تھا۔ ذوالقرنین دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ سفر میں دنیا کے انتہائی مشرق آبادی کی طرف پہنچے جہاں کچھ غیر مطمئن لوگ رہے تھے۔ ان میں سے مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا۔ جب کھلے میدان میں رہتے تو اس کے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اونٹ نہیں تھا بلکہ سورج کی کرنیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔ اوٹ نہیں تھا، یعنی کوئی وہ چادر نہیں تھی، یعنی کہہ لو وہ گھروں تھے لوگوں کے لیکن ان گھروں کے نہ چھتیں نہیں تھیں اچھا اور وہ اتنے تہذیب یافتہ لوگ نہیں تھے۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ واقعہ اسی طرح ہوا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ ثم أتبع سببا اس کے بعد وہ ایک اور رستے کے پیچھے چل پڑے حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ جہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اس ذوالقرنین کے تیسرے سفر قرآن کریم نے سفر کی سمت متعین نہیں فرمائی لیکن بشرطر سفرین نے خیال ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کے انتہائی آبادی کی طرف ہوا تھا جہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی اور شاید یہ بھی ایسا ہو کہ ان میں سے سمجھ کے آثار نظر نہ آتے ہوں اور آگے سے جو ان سے گفتگو ہوئی وہ یا کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی یا اشاروں سے ذریعے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ یاجوج ماجوج دو وحشی قبیلے تھے جو پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں سے ان پہاڑوں کے درمیان ڈیرے سے اس علاقے میں آ کر قتل غارت گری کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھ کر جو وہ بڑی وسائل کی مالک ہیں ان سے درخواست کی جو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس ایک دیوار بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے یہاں آ کر فساد نہ پھیلائیں۔ اس کا کام کہ انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی لیکن حضرت ذوالقرنین نے
کوئی معاہدہ لینے سے انکار کر، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی فرادری طاقت سے میری مدد کرو تو میں دیوار بیا معاوضہ بنا دوں گا۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں بھاری سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا اب آگ ڈکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا کہ پگھلتا ہوا تانبا لاؤ، میں اب اس پر انڈیل دوں گا۔ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ دیں کہ زڑی کو پاٹ دے، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دے تاکہ وہ چادروں کے درمیان دروازے میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن گئی۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس طاقت کا وعدہ کیا تھا جب وہ وقت آ گیا تو وہ اس دیوار کو ڈھکا کر زمین میں برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ذوالقرنین نے اتنے بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتیں کو واضح کر دی، ایک یہ کہ یہ سارا کارنامہ میرے قوت کے بازو کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستحکم بن گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا کچھ مشکل کام نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ نے اس کا ٹوٹنا مقرر رکھا تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ بعض محققین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔ یاجوج ماجوج مختلف ریلیں تاریخی مختلف سمندر میں متعدد آبادیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر وہ متعدد علاقوں میں پہنچ کر خود بھی مطمئن ہوتے رہتے، البتہ ان کا آخری لایا قیامت سے کچھ پہلے نکلے گا۔ اس موضوع کی مفصل تحقیق حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ کے قصاص القرآن اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کے تفسیر معرفت القرآن میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور آگے ذوالقرنین نے جو فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے رات قیامت کا وعدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کو ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر فرمایا، لیکن اللہ یہ وعدہ واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ وقت قیامت آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ اور ذوالقرنین نے اس پر قیامت کا جو وعدہ دیا اس کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا جو ریلہ ہے
سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلیں گے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر مسلم بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے، اور جو موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت کے وقت عام طور لوگ کی بدحواسی کے بیان ہوا ہو کہ قیامت کے ہولناک منظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں۔ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں کے آگے لے آئیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا، اور جو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار رکھا ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، کہہ دو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے مال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دور دھوپ سیدھے رستے سے بھٹک رہی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے بڑی حقیقت میں واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں، بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام انہیں خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف سے اس کا کوئی کام سند نہیں ہوتا، اس لیے وہ ساری محنت غارت ہو کر رہ جاتی ہے۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اور اس کے لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روشیں اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی یہ بے شک فردوس کے باغ ہوں گے۔ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن گئی تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی،
اور اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسی کی حکمت اور اس کی کمالات کی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کا قلم بند کیا جائے تو بڑے بڑے سمندروں کی نئی بنا کر لکھا جائے تو سمندر کے سمندر خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کہہ دو کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے نہ ملنے کی امید ہے، اسے چاہے کہ وہ نیک عمل کرے اور مالک کی عبادت میں کسی اور شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ قاف مکمل ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ کاف میں مینلی تو 3 واقعات کے بیان کیا گیا، اور پہلے جو سابق کاف کا واقعہ، جس طرح انہوں نے اللہ کو یاد کیا کہ مدد کے لیے، اس کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی کہانی بتائی گئی کہ جس طرح پھر اس سے بھی اللہ کی جو اللہ نے جس طرح اللہ کا نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں بات پوری اور میسج تھا۔ اس میں اسٹوری کے اندر بھی ایک طرح کی میسج ہے کہ حضرت شکر کر رہے تھے، اور یہ بیسک قیامت کے بارے میں بتایا گیا۔ مین پھر اینڈ پہ مین جو چیزیں ہیں دوزخ اور جنت کے بارے میں بتایا گیا، علامات ہیں، جو کافر لوگ ہیں جو نہیں کریں گے ان کو پھر دوزخ ملے گی ہمیشہ انشاءاللہ، اور جو جنتی ہیں ان کو جنت پھر ملے گی، اور پھر ایسی ہوگی جو دیکھنے میں تو ہر کچھ آئے گا۔ اور اینڈ پہ بالکل ہی اور آخری صورت میں شرک کا ارتب کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت کا اعلان ہے، اور اس سے ہم اینڈ ہو رہا ہے۔ نہیں تم اور کچھ شیئر کرنا چاہو گے سورج پہ؟ اچھا تھا، کیا کہتے ہیں، اللہ کا شکر، مطلب حافظ ارشاد کی ماشاء اللہ بات بھی اچھی تھی، سمجھ بھی آیا، کچھ واقعات بیان کیے تھے۔ وہ ذوالقرنین جس نے کہہ لیں بڑے عرصہ پہلے پوری دنیا کا ورلڈ ٹور کیا تھا، اور مختلف اس کے واقعات بتائے گئے ہیں، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کی آیتوں کو جو لوگ نہیں مانتے ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، جو لوگ مانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے اینڈ پہ کہ لوگوں کو کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا کہ انسان ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس میں یہ ہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، انشاءاللہ ان پہ کوشش کریں گے عمل کرنے کی۔ ہاں انشاءاللہ کل اور سورج آمین۔ حافظ ارشاد آپ انشاءاللہ کل بھی آ جانا، ہم آپ کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل سورہ مریم آغاز انشاءاللہ۔ کریں گے، حدیث انشاءاللہ حضرت مریم کے بارے میں سارے وضاحت بنائے گی۔ حدیث کوئی آپ حدیث پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت بریدہ اس طرح بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ان کے منافقین کے مابین نماز عہد ہے، بس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ مطلب اسی لیے اس بیان کیا گیا کہ منافقین کے اور مسلمان کے جو مومن کے درمیان ایک نماز کا عہد یہ جو ترک کر دیا کفر، اسی لیے فرق ہے۔ مسلمان کی علامت ایک نہ کہ مسلمان ہونے کے لیے نماز بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اس میں۔ حضرت عبداللہ بن شفیق ایسا بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مال میں صرف نماز ترک نہ کفر تصور کیا کرتے تھے، لیکن تب کے دور کے اندر صحابہ بھی صرف ایک ایسے کام کو چھوڑنے کہتے ہیں کہ کفر قریب ہے، وہ نماز ترک نہ کرتے تھے، لیکن نماز ترک کرنے کا کتنا بڑا گناہ تب سمجھا جاتا تھا دور میں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نے
نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف شب تک مؤخر کرنے کو حکم فرماتا. دیکھیے ایک طرح یہ بتا دیجیے عبادت کو اس وقت کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کر سکتے تھے لیکن وہ لوگوں کے آسانی کے لیے اس وقت کیا گیا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اصل میں ان 2 نماز فجر اور عصر کی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی فجر اور عصر کی کافی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ فرض سے مشکل جو نمازیں نا یہ فجر عصر ہے. فوکس ہی سب سے جو بندہ فجر اور عصر پڑھتا ہے ریگولرلی تو باقی جتنی نمازیں ہیں عشاء جو مغرب اور ظہر ہیں وہ بھی اس حساب سے ٹائم مینیج کر پائے گا. فوکس ہی فجر عصر پہ کافی کیا جا رہا ہے. اس لیے حدیث بھی کئی اور ہیں فجر عصر کے امپورٹنٹ کے بارے میں تو بندہ جو پڑھے گا اس کے لیے باقی نمازیں بھی کر پائے گا. حضرت عثمان اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو گویا اس نے نفس شب کا قیام کیا اور جس نے نماز صبح یا باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کا قیام کیا. یعنی کہ جماعت کی ہمیں دی جا رہی ہے کہ بندہ نماز عشاء پڑھے تو وہ زیادہ شام سب مطلب ایک قیام کیا جس نے فجر بھی پڑھ لی یعنی کہ فجر بھی جماعت کے ساتھ عشاء بھی جماعت اس نے ایسے پوری رات قیام کیا. یعنی کہ ایک جماعت کی ہمیں دی جا رہی ہے کہ نمازوں کی اور ایک نماز کتنی جماعت سے پڑھنے کی سے کتنی اہمیت ہے بندے کو کوشش کرنے بندہ کر سکے نماز پڑھ سکے نماز. یہ دونوں نمازیں ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے لیے نا پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی کہ پتہ لگتا تھا کون کون منافق ہے. ایسے چلو ٹھیک ہے آج کے لیے سیشن